नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि एक आम आदमी का और शेख साहब के दरमियान एक खास किस्म का ताल्लुक है। द कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट वो समझता है कि शेख साहब क्या कह रहे हैं। और आज हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, एक तरफ हम देखते हैं कि एग्जैक्ट बोल के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आज दूसरी तरफ अयान अली जो है वो बहुत मेकअप करके अदालत में आती हैं। आज हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है कि पूरे पाकिस्तान के सूबाई और जो नेशनल असेंबली के हल्के हैं उनके जो थैले हैं वो खोले जाएं और वहाँ पे फॉर्म 15 को चेक किया जाए। तो बहुत कुछ हो रहा है। अब देखते हैं कि शेख साहब का जो क्रिस्टल बॉल है उसमें क्या नजर आ रहा है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे अहम तो मेरा ख्याल है ये जुडिशल कमीशन का फैसला है। देखिए, जुडिशल कमीशन जिन हालात में बना और जैसा बना है, इमरान खान और मेरे में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस चीज पे है? मैं कंटेनर पर कह रहा था कि गली मोहल्ले में, सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे फैसला करेंगे, धांधली हुई है। वो कह रहा है कि भाई जुडिशल कमीशन इज द सोल्यूशन। आप चाहते थे कि सड़क सड़क जुलूस निकाला जाए, सड़क सड़क धरना दिया जाए। जलसा जुलूस एंड ही इज कॉन्फिडेंट। वो आज भी बहुत ज्यादा पुरुमीद है। नहीं, पुरुमीद तो है बेचारा, लेकिन उसकी आज तक तो कोई बात सही साबित नहीं हो सकी। साबित हुई या नहीं हुई, मेरा मतलब है मेन तो इसका मौजद वही है ना। मेन इसका मास्टर प्लेयर जो है, स्ट्रोक प्लेयर है, वो खान है। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हालात जो बज़ाहिर बताया जा रहा है कि बड़े नॉर्मल हैं जी, सब अच्छा है जी, सब जबरदस्त हो गया है, एलान अली को आप ले आए हैं। 44 दफा जब वो गई है उस वक्त उसने जिंदगी में एक ही गलती की कि वो इस्लामाबाद से चढ़ी है। बाकी जितनी मॉडल हैं ये कराची से चढ़ती हैं। ठीक, मसला ही कोई नहीं। सैकड़ों मॉडल्स जो हैं जो ये काम करती हैं और मुख्तलिफ पार्टीज के लिए करती हैं। इसका ग्रेट ट्रैफिक से ताल्लुक है जो हम मशहूर सुनते चले आए हैं। देखें, अब ऐसा मसला पैदा हो गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, या इसे क्या कहते हैं, जो भी एक इसका खास कोड वर्ड पिंडी में इस्तेमाल होता है, ये अफगानिस्तान से लॉन्च हो रहा है अब। ठीक, दुबई में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है, और हांगकांग में भी आहिस्ता आहिस्ता इस पे नजर रखी जा रही है। और ये जो करेंसी के लोग काम करने वाले हैं, वो जरा सा प्रेशर दो, सारी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अगर एक मॉडल फॉर एग्जांपल इसके पास 3 या 5 करोड़ रुपए निकला है और 44 इसने फेरे लगाए हैं। 5 करोड़, 5 करोड़, $500,000 5 करोड़ जो लगे हैं, तो 44 फेरे इसने एक साल में लगाए हैं, तकरीबन 200-250 करोड़ बन जाता है। सही। और अगर ये 40-45 मॉडल यही काम करती हैं, हाँ, देखे ना, बड़ा अजीब हैरत होती है जब कोई कहता है, आप ही लोग कहते हैं कि उसने 14.5 लाख। ये सारी मॉडल ही क्यों करती हैं? कोई बेचारा गैर मॉडल क्यों नहीं करता? ये पुलिस वाले, कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले इंप्रेस हो जाते हैं। किसी का, इनको पता तो होता है ये 14 लाख का बैग है कि ये चाइना का 500 रुपए वाला है। सो ये इन बेचारों ने की जो सूरत, एंड दे नो कि इसके पीछे कौन है, ये सबको पता है। देखिए ना, कराची से चढ़ना, कराची का सारा एयरपोर्ट जो है पोलिटिसाइज है। इमिग्रेशन, कस्टम, उसका वो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पोलिटिसाइज नहीं है। नट मच, ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं समझता कि चौधरी निसार की कोई दिलचस्पी है, नो वे। और कोई बंदा यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इतना बड़ा है ही नहीं है। जो हैं बेचारे वो ऐसे ही मफलूकुल आली हैं। नहीं, चौधरी निसार की किस चीज में दिलचस्पी नहीं है? ये है कि भी उसका बंदा लग जाए, या ये वो पिंडी अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में तो शायद उसकी दिलचस्पी हो। ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो बड़ी बात है कि चौधरी निसार ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट पे अपने बंदे नहीं लगाए। लेकिन एक जो शेख साहब बड़ा फर्क देखने में आया कि 2 केसेस इस वक्त हमारे सामने आते हैं। एक अयान अली अदालत जाती है और वो 2 लाख रुपए का मेकअप करके जाती है और सारा मीडिया उसके पीछे 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 चल रहा होता है कैमरा लेकर, और वो इंस्पेक्टर सेल्फी से फोटो खींच रहा होता है। इंस्पेक्टर भी उसके साथ सेल्फी करवा रहे होते हैं, रिपोर्टर भी कर रहे होते हैं, और वो ऐसा लगता है कि जैसे एक क्वीन विक्टोरिया जो है वो वहाँ पे जा रही है, जज साहब भी घबराए हुए, डरे हुए उसके साथ होते हैं, और फिर वहाँ जाती है 5 मिनट के बाद उसी तरह। सर, ये तो मॉडल है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मुलाजम गुजरे हैं जिनसे अदालतें डरती थी। नूरा हो गया, ये जी खास मुलाजम है। देखिए, हर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का एक
حکمران کا ملازم رہا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہ جو بول والے یہ ایگزیکٹ سمارٹ والے ہاں جی ان کو گرفتار کر کے باقاعدہ کھڑا کر دیا گیا ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے، اور تصویریں جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیوں پہ فوکس کی گئیں. جس طرح سے نثار صاحب نے یہ فیصلہ کیا، جس تیزی سے فیصلہ کیا، فاسٹ اینڈ فیوریس طریقے سے، یعنی گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں میں چیزیں چلنے لگ گئیں. وہاں ایک اخبار کی سٹوری آتی ہے، وہاں جناب چھاپے پڑ جاتے ہیں، کمپیوٹر سیز ہوتے ہیں، 70 لوگ ڈیٹین ہو جاتے ہیں. ایک ایان علی ہے میرا جو ایک ملکہ ہے. بڑا جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے کہ there is always face behind a case. There is always Face behind a case. ٹھیک. Nobody goes towards case. Everybody goes towards face. جو جج ہوتا ہے نا اس کی بھی نظریں دیکھ تو فائل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کان باہر ہوتے ہیں. سو اس ملک میں دیکھیں میڈیا اتنا سٹرونگ ویپن ہو چکا ہے. اس ملک میں F-16 ایٹامک بم سے زیادہ ہے الیکٹرانک میڈیا. اور کیونکہ اس پاکستان میں ہر شریف آدمی شام ڈھلتے ہی گھر چلا جاتا ہے، پہلے ایسی صورت حال نہیں تھی. اب تو دیکھیں نا ایسی شوق آوارگی ہو گیا کہ بعض اوقات محلے میں گلی ہمارے بھابڑا خانہ لال ولی کے گرد و نما یہ غیر محفوظ ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں ہمارے یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ فلانے کا پوتا ہے، یہ فلانے کی پوتی ہے، فلانے کی بیٹی ہے، وہ گلیاں غیر محفوظ ہو گئی ہیں اور دوپہروں کو غیر محفوظ ہو گئی ہیں. میں تو رات کی بات کر رہا ہوں. سو اس ملک کا بہت بڑا طبقہ ٹی وی کے گرد چلا گیا اور وہ ٹی وی اتنا زبردست، اور وہ جو یہ ادارہ تھا جو ہی آپ بتا رہے ہیں جس کا چینل آنے لگا، جس کی کوئی 10-20 لاکھ روپے کی تنخواہ تھی، اس کو اس نے 40-50 لاکھ یا کروڑ دے کے ویسی دہشت ڈال دی. تو سب خلاف ہو گئے اس کے. سو اب میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھتا کہ اس کو کوئی سزا ہو سکتی، آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ، لیکن اس کا امیج ایز اے چینل جو ہے وہ بری طرح مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا ایک اسکرپٹ تیار ہے کہ اس کو اٹھا کے امریکن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا جائے گا. وہ وہاں جا کے اس کو کہیں گے بھائی تیرا تو منی لانڈرنگ کا کوئی 60-70 سال کا بن رہا ہے مقدمہ، تو جائے گا جیل میں 60 سال کے لیے. پھر اس بیچارے کو کہیں گے بارگیننگ کر لے، 4-5 سال ہو جائے گی ریڈیوس، اور وہ پھر اس کو سامنے کاغذ رکھیں گے کہ یہ بیان دے دے. لیکن ایک اس طرف ہی دیکھیں سارے میڈیا والے لوگ پچھلے 10-15 دن سے جتنا اس کو منفی میڈیا مل رہا ہے، منفی میڈیا بھی بہت بڑی پبلسٹی ہوتی ہے. مائنڈ یہ اس پوائنٹ ختم کر دیا اس کو کہ پبلسٹی اس کا ڈیمیج تو بہت کر دیا، بٹ سٹل اگر وہ آتا ہے اور وہ مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانچ کر لیتا ہے، یہ مت سمجھے کہ اس کی مارکیٹ نہیں. سر اگر اس کو ایف بی آئی کے پریزن میں بھیج دیتے ہیں، امریکہ میں فیڈرل پریزن میں ایکسٹراڈائٹ کر دیتے ہیں. سر یہ دیکھیں نا، کوئی امریکہ میں بھی جا کے دیکھیں جیلیں جو ہیں جو مرضی کر لیں، اگر اس کے ساتھ جو آپ بہت زیادہ ایکسٹرا کریں گے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے وائی. کیا اس ملک میں منی لانڈرنگ لوگ نہیں کر رہے؟ کیا اس ملک کا وزیر خزانہ اعلان علی نہیں ہے ساکھ ڈار جس نے ایک ایک لائن پہ لکھ کر دیا ہاں میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا؟ یہ کب کی بات ہے شاہ؟ جب 2000 کی. رائٹ، جس نے سٹیٹمنٹ دی کورٹ میں، کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے پڑھی ہے، اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا میرے سامنے دستخط کرو، سامنے بھی دستخط کیے. لیکن وہ تو پھر وہ لیٹ می فنش. دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ہم سارے ڈاکومنٹ فورج ڈاکومنٹ بناتے رہے، مشرف نے اسحاق ڈار کے فورج ڈاکومنٹ پہ 10 ملین کے 20 ملین جرمانہ دیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو. دیکھیں نا مصنوعی کام ہے یہاں پہ، سارے مصنوعی کام ہے. بجٹ ایک ہفتے کا، جیسے دلہن ایک رات کی ہے نا، اسی طرح بجٹ ایک رات کا. 1 تاریخ کو آپ دیکھیں گے ایک نیا بجٹ ہوگا، 5 تاریخ کو ایک بجٹ ہوگا، ایک 30 جون کو بجٹ ہوگا. اور وہ 30 جون کا جو بجٹ ہے اور وہ کتنی بار ہوگا دیکھیں نا. ابھی ریفنڈ روک لیا سارا انہوں نے ایکسپورٹرز کا، اب بینکوں کو کہا ایڈوانس دے دو. ابھی بھی انہوں نے کتنے ہزار تھا اس میں سے 200 بلین کم ہے. نہیں فراڈ تو بہت ہے، فراڈ تو بہت ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ آ جائے گا، چینل آ جائے گا. اگر اس کو اٹھا کے امریکیوں کے حوالے کر دیں اور وہ اس سے پری بارگیننگ کریں گے ڈرا کے، تو یہ تو کچھ بھی لکھ دے گا. یہ کہے گا یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا. سر راستے نہیں رکتے، میں آپ کو ایک بتا دوں. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کا راستہ روکا جائے وہ راستہ بدل کے، رستے میں پہاڑ آ جائے، طوفان آ جائے، ایف بی آئی آ جائے، امریکہ آ جائے، روس آ جائے، وہ راستہ بدل کے ادھر کسی چھوٹے سری لنکا سے اور ادھر سے میاں میر سے اس طرف سے نکل کے اپنے مقصد کو حاصل کرے. راستہ جو ہے وہ انسان کے پاس رہتا ہے. میں نہیں مانتا ان باتوں کو کہ کوئی قیامت آ جاتی ہے اور کوئی ایف بی آئی جو ہے وہ
قیامت ڈھا دے گی. نہیں آپ کے اگر جو دوست ہیں، آپ کے جو دوست ہیں چودھری نثار، ان کا آپ کو پورا ایک اسکرپٹ نظر نہیں آ رہا کہ پورا ایک ڈرامہ کیا گیا کہ اس کو پکڑ لو، ڈراؤ، دھمکاؤ، کمپیوٹر پکڑ لیے؟ پتہ نہیں کل ملاقات ہوئی ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، بڑے خوش تھے دونوں. اس کے کتنے اثرات ہیں مجھے لیٹسٹ نہیں پتا. یہ کیسے ہوئی؟ آپ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کے اوپر. تو یہ جو دونوں کی صلح ہوئی ہے، جو کہتے تھے ملاقات نہیں ہو رہی، بات نہیں ہو رہی، وہ اسی ایگزیکٹ کے کیس پہ ہوئی ہے دونوں کی صلح آپس میں؟ یہ نہیں مجھے پتا کتنے دن کے لیے ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو. میرا کوئی رابطہ کہتے ہیں نثار صاحب کی جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی جس کا قتل جائز ہے وہ ایک پراپرٹی اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ ٹائکون، اس کا قتل بھی جائز ہے. تو ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ یہ بڑی یہ تعریف کی ہے. کل پرسوں اس کی سنا ہے میں نے، تو نہیں سنا کہ کسی انٹرویو میں انہوں نے بڑی تعریف کی ہے ملک ریاض نے. آپ نام لیتے صلح ہو گئی ہے دونوں کی آپس میں؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے تعریف کی ہے، میں نے ٹی وی پہ اخبار پڑھا ہے. نہیں تو آج آخر میاں نواز شریف صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کی جو اتنی سر چودھری نثار مل جائے، ملک ریاض مل جائے، سب لوگ مل جائیں، نواز شریف کی حکومت ایک فیلیئر گورنمنٹ ہے اینڈ دے ول ہیو ٹو لیو. ویٹ اینڈ سی. 5 سال کے بعد 5 سال کے بعد تو خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. 5 سال میں تو میرا مطلب ہے 2 سال تو ویسے ہی گزر گئے ہیں، پھر 5 سال کے بعد نہیں، پھر تو 3 سال کے بعد ہے نا. لیکن نواز شریف کی پرفارمنس کامن مین میں بگ زیرو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. چیخیں مار مار کے بھی لوگ جو چیختے اور چلاتے رہتے ہیں وہ بھی کسی دن دیر ہو جاتی ہے لیکن سنائی جاتی ہے. میں ایک بریک لے لوں ناظرین؟ دیر ہے اندھیر نہیں. ناظرین ایک بریک لے لیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ واقعی حکومت اتنی ہی ناکام ہے جتنی کہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد، جو وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں، قوم ایک عام آدمی جو ہے اس کی نظروں میں ان کی حکومت ایک فیلئر ہے، اور میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب یہ سڑکیں، یہ پل، یہ اوور ہیڈز، یہ میٹرو، یہ پاکستان اکنامک چائنا کوریڈور، یہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کا میٹرو، یہ کراچی سے لاہور تک آنے والی سڑک کی سڑکیں امپروو ہونا، نئے ایئرپورٹ بننے کی بات ہونا، یہ سب چیزیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ عام آدمی تو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ میٹرو کا آج ہی سلیپر گرا ہے پھر دوبارہ نیچے، وہ جو پلر بنا ہے، بڑا پلر نہیں، جو نیچے چھوٹے سلیپر لگے ہیں، آج بھیجیں، تمام ٹپک رہا ہے نیچے. ایک بارش ہوئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کی قسم، میں قسم نہیں کھاتا زندگی میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پنڈی میں ایکسپریس وے بہت زبردست تھی، جو جس کا سارے لوگوں کی جگہ خالی ہو چکی تھی. یہ اس پنڈی کے سارا یہ بزنس کراؤڈ دیکھیں. میں ایک اقرار کرتا ہوں کہ بزنس مینوں نے، میں کیا اقرار کرتے ہیں آپ؟ کہ بزنس مینوں نے نواز شریف کو ووٹ دیے، دکانداروں نے. میں مدینہ کلاتھ مارکیٹ میں، جی آج مدینہ کلاتھ مارکیٹ چین کر رہی ہے نا، میں زندگی میں کبھی ووٹ مارنے گے. میرے شیخ برادری ہے، میری برادری ہے ساری، میں اپنی برادری سے ووٹ مانگنے نہیں گیا. مجھے بات کرنے دیں. یہ جو آپ میٹرو سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ 50 ارب پتہ نہیں 70-77 پہ بنے گا جا کے، یہ شہنشائیت کی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہسپتال میں دوائی نہیں ہے، ہسپتال میں ایک بیڈ پہ راول پنڈی میں 3 مائیں بچے والی امید سے لیٹی ہوئی ہیں ایک بیڈ پہ. کیمرہ بھیجیں ابھی وقت، بھیجیں ہولی فیملی میں. اور یہ بدنصیب سیاستدان ہے. جس اسٹریچر پہ بے نظیر شہید ہوئی ہے، میں نے اس اسٹریچر کو دیکھا، خدا کی قسم اس کا ایک پاؤں جو تھا نا وہ نہیں چل رہا تھا. میں نے خود جا کے اس کو 1 روپیہ رتی کوڑی آصف زرداری نے اس ہاسپٹل کو نہیں دی. سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کریں، سینٹرل گورنمنٹ کی، وہاں پریزیڈنٹ رہا، یہاں یوسف رضا گیلانی رہا ہے. 1 کوڑی پھوٹی پائی نہیں دی اسے بے نظیر شہید ہاسپٹل کو. سر ان کے محل، ان کی اعلان علیاں، ان کے شفاعت علیاں، ان کی سوچیں، یہ ذہنی طور پر اس قوم کے ساتھ تماش بین حکمران تھے جن کو دولت لوٹنے کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. اور دونوں ملے ہوئے ہیں. کوریڈور میں اس کی کیا اہمیت ہے جی؟ اسفند یار بڑی ٹین کر رہا ہے، یہ امریکن ٹاؤٹ ہیں. دیکھیں میں نے پاچا خان کے ساتھ، آپ تو لیکن بابا میری آمد ہے اس وقت نہ روکیں آپ. پاچا خان جب آتا تھا نا، وہ سوکھے شتوت کی ایک گاٹ سی باری ہوتی تھی چادر کے ساتھ. میں جاتا تھا شورش کے گھر اس کو لے کے، وہ اس طرح کہتا تھا لاؤ پرات. میں کہا پتہ نہیں کابل سے کیا آ رہا ہے. گانٹ کھولتا تھا، ½ کلو سوکھے شتوت، یہ میں آپ کے لیے کابل سے لایا. یہ تو ڈالر لیتے اور دیتے ہیں. جس نسل سے
سارے پاکستان کے سیاستدانوں کی اولاد میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا. جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے پاکستان میں، مودودی سے لے کے علامہ مشرقی سے لے کے عنایت اللہ سے لے کے فضل اللہ سے لے، سب کی اولاد نکمی پیدا ہوئی. انشاءاللہ تعالی آصف زرداری اور نواز شریف کو میں بدعا نہیں دینا چاہتا، بٹ ٹائم ول پروف. ابھی تو حکمران ہے. ضیاء الحق نے مجھے کہا میری کیوں تو مخالفت کرتا ہے؟ میں نے کہا جناب اقتدار میں آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو نا تو کہنا پڑتا ہے ہیما مالینی سے آپ کی آنکھیں ملتی ہیں. اگر کہہ دو تو بھینگا ہے تو تیری تو گردن چلی جائے گی. بچے صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اگر میٹرو جب بن جاتا ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں پلر گر گیا، پلر گرنے کا تعلق تو نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو ٹھیکیدار کی ایک ویکنس ہے. لیکن جب یہ سڑک بن جائے گی تو پھر یہی لوگ جو اس میں سے ٹریول کریں گے، پنڈی سے آئیں گے، سیکریٹریٹ تک آئیں گے، پی ٹی وی تک آئیں گے. انشاءاللہ تعالی ویگن نمبر 1 چلے گی اس میں. ویگن نمبر 8 ریکارڈ کر لیں، سیاست اور ریاست اور سازش. ویگن نمبر 1 روٹ کی بس اس پہ چلے گی. سر ٹرکش کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ دیکھیں اس ملک میں انڈر دی ٹیبل 2 ہی ملکوں سے پیسے کمیشن مل رہی ہے. صرف دنیا میں 2 ملک رہ گئے ہیں جن سے کمیشن ملتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ سب دنیا کو پتا ہے. ایک ترکی ہے اس میں سے، ایک چین ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میری آپ نے میں نے بھی یہی سنا ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں آپ نے بھی سنا ٹھیک ہے جی. انڈر دی ٹیبل 2 ملکوں میں پیسے ہیں بس، اور باقی جگہ تو 5% کمیشن ہے نا ان کی. سم ٹائم اٹس 50% کمیشنز، 20% سے ابو ان کی کمیشنیں انڈر دی ٹیبل. باقی تو لیگل ہے. آپ سویڈن سے لیں، یورپ سے لیں، لندن سے لیں، وہ 5% آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے. اچھا، لیکن آپ کا کنٹینشن یہ تھی، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ عام آدمی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت بالکل فیلئر ہے، اور میں نے آپ کو کہا یہ سڑکیں، یہ پل، یہ میٹروز، یہ پاکستان چائنا سب چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. دیکھیں بنا رہے ہیں بس. یہ میری بات سنیں، یہ 80 بسیں اگر چلائیں گے، 1 ارب روپے کی ایک بس ہے. اسی سڑک پہ یہ بھی چل سکتی تھی نیچے، اگر یہی مہربانی کرنی تھی. یہ تو چل سکتی تھی، مانتا ہوں میں. دیکھیں یہ آپ بھی پنڈی آپ نے دیکھا ہے. نہیں، میں تو پنڈی کے رہا. ہمارے پاس تو مری روڈ کے علاوہ کوئی روڈ ہی نہیں ہے. آپ تو لاہور کی 86 سڑکیں تو نہیں ہیں ہمارے پاس. میں وہ بات آپ کی مان لیتا ہوں کہ اسٹرکچرلی اگر صرف آپ مری روڈ کے اوپر پارکنگ کو بین کر دیتے اور اس کے پارکنگ لاٹس بنا دیتے تو 30 35 فٹ وہ سڑک چوڑی ہے، اور آپ ایک طرف اس کا ایک بس روٹ رکھ سکتے تھے. پھر آپ ٹینڈر کر دیتے کہ کیا امریکہ میں بس روٹس نہیں ہے سائڈ میں؟ بالکل ہر طرف. بس والے کو پہلے اہمیت ہے. ٹیکسی اور بس والا کنارے سڑک کے پگڈنڈی کے پہلے آ سکتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ پارکنگ نہیں ہو سکتی. نہیں وہ تو ہو سکتا تھا، چلیں وہ تو شہانہ ہے. لیکن میرا کوسچن یہ نہیں تھا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غلط کر رہے ہیں. اس سے بہت سستا یہ کام ہو سکتا تھا 5-10 ارب میں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں. لیکن جب ایک عام آدمی، جو عام آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ایک عام آدمی جب دیکھے گا کہ اتنی خوبصورت ایک میٹرو چل رہی ہے، جب اسلام آباد میں وہ سڑک آپ دیکھتے ہیں تو ایک لگتا ہے کہ ایک یورپین طریقے کا مغربی ملک کی طرح کی ایک ہے، تو عام آدمی خوش ہو. واران بس چلی تھی، وہ آگ لگی. ابھی تک انہوں نے کینٹونمنٹ میں بڑا پلاٹ ایک قبضے میں رکھا ہوا ہے، جنرل گل حمید صاحب کی بیٹی نے چلائی تھی، اور کسی نے اس کے خلاف سازش کی، اس کو ناکام بنا دیا. پتہ نہیں سازش ایسی ہوتی ہے. ان دی اینڈ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سازش ہو گئی. وہ واران چلی اور اس سے بہتر چلی تھی، لیکن ویگنو والوں نے سب مل کے ایک بچہ اس نے نیچے دیا، آگ لگا دی اس کو، پھر نہیں چلی وہ واران. وہ کھڑی ہے وہاں پہ ساری. لیکن شیخ صاحب میرا تو ہے نا کہ جب یہ سارے پروجیکٹ سامنے آئیں گے، اگلے چند مہینوں میں آنے لگ جائیں گے، تو اس سے نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہ چیز لگے گی کہ انہوں نے کام کیا. دیکھیں نواز شریف صاحب الیکشن مہم میں شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں. الیکشن مہم میں بالکل. یہ الیکشن مہم جو ملتان اور پنڈی اور لاہور اور یہ تو ضمنی انتخابات ہے. کون سے ضمنی انتخابات؟ الیکشن اگلے کی تیاری. دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری کرتا ہے. میں نواز شریف صاحب کو الیکشن کمپین میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا جو ماسز میں ریئیکشن ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ، آپ کہیں گے جی کہ بجٹ غریب، آج تک کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غریب آدمی کا بجٹ نہیں ہے، یہ عام آدمی کا بجٹ نہیں ہے. جب سے میں نے ووٹ سنبھالی یہی فکرہ سن رہا ہوں، یہ غریب آدمی کا بجٹ، اور تڑکا غریب کو ہی لگتا ہے. تڑکا غریب کو ہی لگتا ہے. پھر لگنے لگا ہے جی، پھر لگنے لگا ہے. ابھی میرا نہیں خیال کیا کریں گے جی لگا کے سے زیادہ. آگے ہی ہر چیز پہ دیکھیں، ہر چیز جو لے رہا ہے غریب آدمی، ٹیکس تو صرف وہی دے رہا ہے، بڑا آدمی تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا جی. یہ سارے بڑے بڑے دودھ والے اور پانی والے اور سافٹ ڈرنکس والے اور شوگروں والے یہ ٹیکس دے رہے ہیں جی. ایک بریک لے لیں ناظرین، اور یہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ساری بکھری ہوئی پھیلی ہوئی سیاست میں جہاں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اس پہ آج کا جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تمام
نیشنل یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو 2013 کے تھے اس کے تھیلے اس کے بیگ کھولے جائیں اور وہاں سے فارم 15 کو نکال کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے. فارم 14 کی کیوں نہیں کی جا رہی, یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, یہ جو آج جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی حلقے ہیں ان کے جو بیگ ہیں وہ کھولے جائیں فارم 15 کے لیے. پہلا میرا سوال آپ سے ہے, کیونکہ آپ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ نے پتہ نہیں 6-7 دفعہ الیکشن لڑا ہے. 7 دفعہ لڑا, 8 دفعہ لڑا, 8 دفعہ لڑا ہے. فارم 15 تو کنسولیڈیٹڈ فارم ہے, فارم 14 کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا؟ ہاں, یہ اگر کمبائن ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ سارا کٹا ہی نکل جاتا ہمیشہ کے لیے. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 14 فارم جو ہے منسلک ہے 15 فارم سے, اور فارم 14 جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیریٹیولی. لیکن کورٹ کا فیصلہ ہے, شاید اس کو دوبارہ وہ غور کریں اور ضرورت محسوس کریں. میرے ذہن میں یہ آتا ہے, میں تو ظاہر الیکشن میں نے نہیں لڑے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں ان کو, لیکن کیونکہ ہر حلقے نے 250 پولنگ اسٹیشن ہے, ہر پولنگ اسٹیشن سے ایک فارم 14 ایشو ہوا ہے, اور وہ جو 250 پولنگ اسٹیشن کے فارم 14 ہیں اس کے نتیجے میں ایک فارم 15 بنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح, غلط تو نہیں کہہ رہا میں. فارم 15 تو تھوڑے ہیں, جب آپ فارم 14 دیکھیں گے تو وہ بعد میں, اب 2 سال گزر گئے الیکشن کو, 2 سال میں فارم 15 تو شاید بن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا فیصلہ جو آج جوڈیشل کمیشن نے کیا ہے. دیکھیں, جو چور ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کھرا چھوڑ دیتا ہے. جتنا مرضی چور سمارٹ ہو, ان دی اینڈ تفتیشی سے بچ نہیں سکتا. اور سپریم کورٹ نے یہ بہت بڑا فیصلہ دیا ہے, اور ممکن ہے جہاں وہ 15 کو مشکوک سمجھے وہاں کہیں کہ یہ 14 کا بھی لے آؤ. اچھا, دیکھیں نا 15 کے بھائی 15 میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہاں, تو وہ 15 میں جو ٹھیک نہیں ہے بجائے سارا ایک تحصیل دفتر میں پتہ لگے جناب تھیلے ہی بلیڈ لگے ہوئے ہیں, چوہے کھا گئے ہیں, جیسے اعتزاز کہتا ہے ردی نکلی ہے. 15 میں جہاں وہ محسوس کریں کہ ہاں کوئی ہینکی پھینکی ہوئی ہے, وہ کہیں اس کے 14 بھی لے آؤ. اچھا, لیکن مجھے ایک بتائیں شیخ صاحب, آپ نے 8 دفعہ الیکشن لڑا ہے, یہ ایک فارم 14 میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہے, یہ بھی فارم 14 ہے, یہ فارم 15 ہے, یہ فارم 15. اب جب الیکشن ہو مئی 2013 میں اور آج ہو جائے مئی 2015, 2 سال گزر جائیں, تو کیا پاکستان جیسے ملک میں, مملکت خداداد میں ماشاءاللہ جہاں ہر چیز ہو جاتی ہے, وہاں یہ فارم بن نہیں سکتے؟ دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز بن سکتی ہے, جعلی ڈالر بنتے ہیں, جعلی نوٹ بنتے ہیں پاکستان میں, تو دیکھیں ہر چیز. اب تو جعلی ڈگریوں کا بھی الزام, جعلی ڈگریوں کا بھی الزام ہو گیا ہے جی, جعلی سیاستدان بھی ملتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے جو بڑی سادہ سی بات کی ہے نا, چور کھرا چھوڑ جاتا ہے, اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کیس کی تہہ تک پہنچ جائے گا. شیخ صاحب, میں آج سوچ رہا تھا, کل رات سے میں دیکھ رہا تھا 2-3 دن سے, جس طرح سے ایگزیکٹ کے اندر ایف آئی اے چلی گئی, ڈبے پکڑ لیے, تہہ خانوں میں چلے گئے, پکڑ لیا, بیل نہیں ہونے دی, سب کچھ. اگر ایسا جو ہے وہ الیکشن کے کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہفتوں کے اندر اندر سارے الیکشن کے ریکارڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ, ریٹرننگ افسرز کے ریکارڈ, یہ سب لوگ اس وقت کی شروع ہو جاتا ہے پروسیس, تو ذرا مختلف قسم کے نتائج نہ نکلتے؟ ہو جاتا. دیکھیں ملک کی انتخابات بھی ملک کی بنیادیں ہلاتے ہیں, اور اتنا بڑا جیسے بھٹو کے خلاف ساری قوم, اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم باہر نکلے. جس طرح صوبے کے الیکشن میں کوئی بندہ, اتنے زیادہ حلقوں میں بھٹو نے بھی دھاندلی نہیں کی ہوگی, 40 لگا لیں. 37 کا الزام لگایا تھا نا پی این اے نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. 37 حلقوں کے بدلے میں ایک بندہ پولنگ سٹیشن پہ صوبے میں نہیں گیا. اور جب موومنٹس ہوتی ہیں نا اس کے اوپر انٹرنیشنلی, ڈومیسٹکلی, انٹرنیشنلی بھی میں کہہ رہا ہوں. ان دنوں میں صوبائی الیکشن الگ دن ہوتے تھے, 3 دن بعد 10 مارچ کو تھے صوبائی الیکشن, 7 مارچ کو ہوا تھا الیکشن, ٹھیک ہے. یہاں تو 3 دن کے بعد ہوتا, یہاں تو ایک وقت میں ہو جاتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے, جو مرضی ہو جائے. صحیح کہتے ہیں آپ, سیاستدان کے حوالے سے کہتے ہیں. لیکن میری یہ بات آپ کو کوئی اس میں وزن لگتا ہے کہ 2 سال کے بعد اگر آپ فارم 15 ہی چیک کرنے لگے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, اللہ معاف کرے پاکستان جیسے ملک کے اندر, تو فارم 15 تو بن سکتے ہوں گے؟ بنا لیں, بن سکتے ہیں, بنا لیں, لیکن دیکھیں یہ پریس ریلیز کا فیصلہ میرے پاس ہے جو آج ریلیز کی ہے محمد حامد علی صاحب نے, سیکرٹری صاحب نے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے, all the political parties agree that the task be assigned to district judges. ظاہر ہے پی ایم ایل اے نے بھی ایگری کیا ہے, اس کا مطلب ہے پی ایم ایل اے کو کوئی خاص خطرہ نہیں محسوس ہوتا. صحیح, ابھی تک تو اس کو کوئی خطرہ نہیں, اس کو خطرہ ہونا بھی نہیں چاہیے ٹل دی ریزلٹ. دیکھیں نا, یا اس جوڈیشل کمیشن میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہونا ہے, اپوزیشن کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے.
اپوزیشن ذلیل تو ہو سکتی ہے، ملے ہاں کچھ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارم 15 چیک ہوں، اس میں سے کچھ نہ ملے، وہ ایسے زبردست شائننگ قسم کے نکل آئے، سب کچھ اس میں ٹھیک ہو گئے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، یہ تو ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہو سکتے ہیں. تو سارا آرگومنٹ تو ٹھپ ہو جائے گا عمران خان کا اور اعتزاز احسن کا. اعتزاز احسن کا تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اعتزاز کا کیا آرگومنٹ؟ وہ آج تھے بڑے تیز تھے اس میں، ان کا بھی اچھا بڑا. میرا تو خیال تھا کہ وہ ٹھس ہوئے. اچھا چلیں تھوڑا سا یہ جو مسلم لیگیں ساری اکٹھی ہو رہی ہیں 2 دن پہلے جو ہیں، ایون مشرف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ غوث علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ہم ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور اب سے چند گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ مشرف صاحب نے مصطفیٰ کمال جو کبھی میئر ہوتے تھے بڑے پاپولر کراچی کے، ان سے فون پہ بات کی اور ان کو کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو آنا چاہیے کراچی، اور آ کے آپ کو کراچی کی سیاست میں آپ سنا ہے مسلم لیگ کی اجلاس بھی ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے سب کی. رات کھوسا صاحب اور غوث علی شاہ صاحب میرے گھر آئے تھے، کھانا انہوں نے میرے ساتھ کھایا اور 2-3 گھنٹے وہ میرے ساتھ رہے. ایک تو یہ بات غلط ہے کہ وہ صدر مشرف کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ میں آپ کی بالکل 7 تاریخ کو غوث علی شاہ صاحب ایک میٹنگ کر رہے ہیں اپنے گھر میں مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی. یہ غوث علی شاہ صاحب کر رہے ہیں؟ غوث علی شاہ صاحب کے گھر میں ہو رہی ہے 7 تاریخ کو، اور اس میں آپ جا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا. 5 کو بجٹ پیش ہو رہا ہے. بہرحال ہوں تو میں مسلم لیگی، لیکن ابھی جانے کا فیصلہ نہیں کیا. تو یہ کون کون سی مسلم لیگیں جو جائیں گی؟ اس میں چٹھا صاحب جائیں گے، شجاعت جائے گا، اور مجھے نہیں پتا جمالی صاحب کا کہ جائیں گے کہ نہیں. کنونشن لیگ، کنونشن کا کون ہے؟ مسلم لیگ کنونشن جو ہے، پتہ نہیں جو کون پگاڑا صاحب والا گروپ تھا، وہ جائے گا. فنکشنل لیگ، فنکشنل لیگ جائے گی. چٹھا صاحب جائیں گے، شجاعت صاحب جائیں گے، مشرف صاحب کی پارٹی، مشرف صاحب کی پارٹی بھی وہاں ہوگی. لیکن یہ کہنا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے شیخ صاحب؟ ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. یہ ممکن ہے کہ میں نہ جاؤں، لیکن یہ ممکن بھی ہے کہ میں جاؤں. لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ایک عشرت کا بھی فنکشن ہے وہاں. مصطفیٰ کمال سے بات کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی صاحب ایز فار ایز جب تک الطاف حسین ہے مصطفیٰ کمال شمال کچھ نہیں بیچتے. الطاف حسین کی ریپلیسمنٹ؟ سر میں سمجھتا تھا یہ کیا نام تھا اس کا، قائم خانی اور یہ مصطفیٰ کمال شمال، جب ایم کیو ایم والے نیچے سے سوئچ کھینچتے ہیں نا پتہ ہی نہیں لگتا بندہ کدھر گیا. دیکھیں نا وہ طارق عظیم کتنا بڑا تھا ان کا، وہ پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا. وہ قائم ادھر مصطفیٰ کمال وہاں اپنا کام شام کر رہا ہے دبئی میں سنا. نیس قائم خانی بھی کام شام کر رہا ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ یہ ابھرتے ہوئے نہیں. جب تک الطاف حسین ہے ایم کیو ایم کا الطاف حسین ہی ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں. کمپنی کی الطاف حسین کو آپ اپنا بھی لیڈر سمجھتے ہیں؟ اپنا تو نہیں سمجھتا جی، اپنا نہیں. اب میں خود لیڈر ہوں، میں کسی کو سمجھوں تو اس کے پیچھے لگوں. پھر میں نہیں سمجھتا کسی کو لیڈر اپنے علاوہ. عمران خان کے لیکن میرے پاس فلوس ہوں تو میں ان سے سب سے بڑا لیڈر ہوں. اچھا ہاں، میرے پاس مال نہیں ہے، نہ کوئی چندہ دیتا ہے اور نہ کوئی مال لگاتا ہے ہمیں. جس دن میرے پاس مال آ گیا تو میں سب سے بڑا لیڈر ہوں. ایک بریک لے لیں. مسلم لیگیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں مزید بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگوں کا اکٹھا ہونا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ نہیں اہمیت تو ہے، ظاہر ہے. بہت سارے مسلم لیگ ہیں جو پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی جگہ نہیں ہے. ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تو ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ وہ ماسز میں کتنی، وہ تو پر امید ہیں کافی، لیکن وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ان کا ماسز میں کیا. یہ کس چکر میں پر امید ہے؟ یہ ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ ذوالفقار مرزا نے ستیہ ناش کر دیا آصف زرداری کا. دیکھیں نا، پہلی دفعہ آصف زرداری نے کسی کے خلاف مظاہرے کرائے ہیں، اور جس طرح مارا ہے نمائندوں کو وہاں نقاب پہنے ہوئے لوگوں نے. اس دن تو پولیس نے مارا ہے، مان لیا انہوں نے کورٹ میں، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ڈی آئی جی صاحب نے مانا ہے نا، اسی وجہ سے تو آئی جی پی کو کنٹیمپٹ ہو گیا ہے. وہ 29 تاریخ کو دیکھیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالفقار مرزا جیت گیا اور آصف زرداری ہار گیا. دیکھیں وہ اپنے بیٹے کو منانے کے لیے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی پولیٹیکل لائف لائن میں اس کا بیٹا رہ گیا، اس کی بہن پریال تو نہیں اس کی سیاست آگے لے کے جا سکتی، اور وہ اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. نہیں، لیکن مرزا نے کیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے زرداری کے لیے؟ سر دیکھیں، میں تو آپ کو جو پیپلز پارٹی سے آج تک الگ ہوا وہ الگ ہی رہ گیا. یہ باتیں ہیں، وہ جتنے الگ ہوئے نا وہ جا کے ڈرائنگ روموں میں چلے گئے. ذوالفقار مرزا جانے سے پہلے اتنا گند پھینک گیا آصف زرداری پہ کہ گندا اور پورا گندا ہی کر دیا اس کی سیاست. اس کی کیا وجہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کے خلاف حکومت سندھ ہے لیکن اس کو بیل پہ بیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی بھی وجہ میں نے ایگزیکٹ کا تھا، شعیب شیخ جو تھا، اس کی بیل بھی نہیں ہوئی. اس پہ تو دیر از فیس بیہائنڈ اے کیس، ایک ہی جملہ کور ڈرائیو کا، دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب عام آدمی میں بڑے غیر مقبول ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ پنڈی کا حلقہ، آپ کا حلقہ 55 اور 56 جو ہے، جہاں سے پی ٹی آئی اور آپ جیتے تھے، وہاں پہ 20 وارڈ تھے.
कैंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें से 19 PMLN जीती है, 1 जमात इस्लामी जीती है। देखें मेरा तो एक ही वार्ड था कैंटोनमेंट का, और पीटीआई उस हल्के में एक ही वार्ड आता था। मेरे हल्के में एक ही वार्ड है। ठीक है, वो हम मुतमिन हैं, हारे हैं हम। क्या है? मेरा मतलब है हम आपस में एक ही वार्ड में वोटों के वाइज हमें परेशानी नहीं है। 56 वार्ड और 54 वार्ड में पीटीआई के लोगों ने गलत डिसीजन किए, कैंडिडेट जो है उन्होंने गलत लिए हैं, और लाहौर में भी ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल। तो वहां जो गुज्जर साहब मुझे ये कहने का मेहनत बहुत की है PMLN ने। कहाँ PMLN ने मेहनत? ऑफ कोर्स कैंडिडेट भी उनके पास अच्छे हैं, लेकिन ना इनके पास यंग क्राउड है, अभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्दियाती लेवल पे। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं वो एक अवाम की, जमहूर की आवाज में कन्वर्ट नहीं होते नजर आते आपको? नहीं, मैं नहीं मानता। नेशनल इलेक्शन में, और मैं काउंसलर से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, 2 दफ़ा मैं काउंसलर बना, और मैं एक वोट से मेयर से हारा भी हूँ, और मेरा भतीजा मेयर बना है, हैदर भाई मेयर बने हैं, हमने 3-4 दफ़ा मेयर का इलेक्शन जीता है, हारा भी है एक वोट से। बट बल्दियाती इलेक्शन जो होता है वो बहुत सारा अंडर गवर्नमेंट और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती में क्या होने लगा है? मैं नेशनल लेवल की सियासत करता हूँ, मैं सूबाई सियासत नहीं करता। कोई नजर तो होगी आपकी? नहीं, इस्लामाबाद तक में भी नहीं है मुझे, हालांकि मुझे इस्लामाबाद में होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी होगा थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। कल शेख साहब, कल जो है वो यौम तकबीर है, और आप उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे जब ये धमाके हुए थे, और उस वक्त आप नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे। सही बात है। इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन मियां साहब की थी, कितनी कंट्रीब्यूशन बाकी सब की थी? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इंडिया की थी जिसने ये धमाका किया। वो साला बेवकूफ तरीन क़यादत थी इंडिया की, जिन्होंने मौका दिया पाकिस्तान को, और यहां नलायक बुज़दिल लोग थे। जो भी तारीख लिखेगा 3 आदमियों को क्रेडिट देगा, राजा जफरुल हक, शेख रशीद, गौहर अयूब, बाकी सब लेटे हुए थे। मजीद निजामी साहब, मजीद निजामी साहब, ऑफ कोर्स। मैं कैबिनेट की बात निजामी साहब मरहूम जो थे, जब उन्होंने कहा कि जनाब कौम आपका धमाका कर देगी। सर मेरी गुजारिश सुने, मैं अगर बाहर की बात करें तो और लोगों का भी नाम ले सकता हूं। मजीद निजामी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन था, मैं फंस गया, सबसे कमजोर आदमी था, और जकी साहब के बड़े अकरम जायद जकी जो थे वो थे, और ये सरताज अजीज वगैरह सब लेटू थे। अच्छा, सब लेटू थे। सुबह जो उन्होंने मुबारक बातें दी, एक भी इसकी फेवर में, मैं डिफेंस की मीटिंग में भी नवाज शरीफ साहब मुझे ले गए। वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वहां कौन कहता था कि धमाका होगा और कौन कहता था कि ना करें? 3 आदमियों का मैंने नाम दे दिया बस, राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और शेख रशीद। गौहर अयूब और शेख रशीद। और बाकी ना करने वाले कौन कौन थे? सारे। देखें, नवाज शरीफ साहब सुन रहे थे। अच्छा। ऑफ कोर्स ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर। एक नेशन अखबार में फोटो छप गई है मुस्लिम में, कंटेनर की। मैं मीडिया को डील कर रहा था, मैं फंस गया। वो एग्जैक्ट वही फोटो थी, वाकई वो कंटेनर जो चागी गया सैटेलाइट के जरिए दुनिया में। मैं पाकिस्तान से, क्योंकि मैंने उसके बाद फॉलो करनी थी इस कैंपेन को, मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया और मैंने एक पड़ोसी मुल्क में जाके कैंपेन लॉन्च की। मीडिया कैंपेन मैंने एक पड़ोसी मुल्क में जाके लॉन्च की, क्योंकि मेरे से ऐसी मेरी मिस्टेक नहीं थी। मुशाहिद हुसैन किधर थे उन दोनों में? जब मैंने सब कह दिया, सब उधर ही थे। जब मैंने किसी को माफ ही नहीं किया जी, मैंने तो किसी को माफ नहीं किया। मैं वहां बड़े बड़े नामवर लोग, देखें इस मुल्क का सन है, इस मुल्क में नहीं थे। सर मैं जो बात कह दी है मैंने सच कहा आपको। मैं, बाकी तो लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं वो। इस मुल्क को ऐसा तासर दिया गया लिपस्टिक किस्म की क्यादत बर्गर ग्रुप की। जब बीए की डिग्री आई तो पता लगा जो अमेरिका में एम्बेसडर थे वो मैट्रिक फेल थे। आप दुनिया की एम्बेसीज देखें, जो पॉलिटिशियन लगे वहां पे, कोई मैट्रिक पास था, किसने इंटर का इम्तहान में, जो है रियाजी के पर्चे में जिसकी कंपार्ट थी। सो इस मुल्क में एक, दे आर नॉट व्हाट दे आर। 3 बंदों को आप क्रेडिट दें। राजा जफरुल हक की तारीखी स्पीच थी, गौहर अयूब का तारीखी बयान था, शेख रशीद की तारीखी स्पीच थी। और ये सारी कोशिश हो रही है कि बटन दबाना है कि नहीं, क्योंकि चीज तो पहले बन चुकी है। फोड़ना है कि नहीं फोड़ना? देखिए ना, न्यूक्लियर तो हम 1980 सर इंडिया ने ब्लफ खेला, उसको ख्याल था कि पाकिस्तान ब्लफ खेल रहा है। सॉरी मैं गलत कह गया। इंडिया श्योर था कि पाकिस्तान पे ये मटेरियल नहीं है, पाकिस्तान पे सलाहियत नहीं है, या वो उस मेयार पे नहीं है। देखें ना, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें जो हैं वो कुदरत की तरफ से मिली, उसकी गहराई में नहीं जा सकता हम। ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हमें मिली,
یہ خاص قسم کا جو مزائل ہے جو اوپر نہیں. اچھا شیخ صاحب ایک آخری سوال رہ جائے گا, یہ جو جے آئی ٹی ماڈل ٹاؤن کی آپ تو کہتے تھے اس کا اللہ انصاف کرے گا, ادھر تو عجیب و غریب سا ہی ابھی میں کہتا ہوں اللہ ہی انصاف کرے گا. ایک ایس پی پہ ڈال دیا انہوں نے سارا, 10 پولیس والے اور ایک ایس پی اس پہ ڈال دیا. اب ڈسکے میں بھی ایک جے آئی ٹی بن گئی ہے جہاں اس نے سامنے گولیاں مار دی ہیں, وہاں بھی ایک ایس ایچ او اور 2 حوالداروں پہ ڈال دیں گے. نہیں تو ایس ایچ او نہیں ماری ہے نا گولیاں. ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس اس ملک کی تاریخ کا ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس کو تاریخ کبھی نہیں معاف کرے گی. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور وہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے 10-12 لاکھ روپیہ معاوضہ نہیں لیا. یہاں مرتاباد میں پہلے کہتے ہیں 5 لاکھ کا چیک نہیں ملا, سوئم کے بعد ہی کہتے ہیں جو چیک آنا سی. جو افسوس کرنے جاتا ہے اس کو کہتا ہے ذرا چیک دا دیکھنا جی بچے چھوٹے چھوٹے. دھرنا یہاں جتنے غریب تھے وہ طاہر القادری کے ساتھ تھے. ہم وہ برگر گروپ والے تھے, شام کو چلے جاتے تھے. آپ بھی برگرز میں تھے؟ میرا میں شام کو میں چلے ہی جاتا تھا. میں لال ولی جھوٹ بولوں اس عمر میں آ کے تو کیا رکھا ہے اس میں. 15 20 لاکھ روپے کی آفر ان لوگوں نے نہیں دی. ایک بندہ نہیں بکا جن لوگوں کی فیملیز میں لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک چیک نہیں لیا کسی نے. بہت بڑی بات ہے, واقعی بہت بڑی بات ہے. ناظرین وقت ہمارا ختم ہوا. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو دیکھی, فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. بہت شکریہ.